अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल डिबेट के साथ मैं हूं अबरार हैदर। कमिश्नर रावलपिंडी ने यह कहा है कि हमने 13 सीटों पे धांधली की और साथ में उन्होंने मुतालबा किया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और मुझे कचहरी चौक में फांसी दी जाए। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस GDA के सरबराह और सिंध की मारूफ रूहानी शख्सियत पीर साहब पगाड़ो शरीफ ने यह इंकशाफ किया है कि 2.5 माह पहले इलेक्शन मैनेज करने के लिए पैसे दिए जा चुके थे। पाकिस्तान के इंतखाबात की जो रई से हिसाब थी वो तो तकरीबन खत्म हो चुकी है, लेकिन धांधली ज़दा इलेक्शन जब हो चुके हुए हैं तो अब इक़्तिदार लेने में क्यों प्रॉब्लम है, वज़ारत उज़्मा लेने में हर रोज एक नई कहानी सामने क्यों आती है। इन सारे हालात, ये सारे जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की जा रही है, हालात दिन ब दिन खराब किए जा रहे हैं, इससे यह सवाल उठता है कि पाकिस्तान की तबाही के दर पे कौन है। आज हम इन्हीं मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंतखाबात जो हैं, हमारे एक दोस्त हैं सफीर साहब जो एक चैनल के साथ इलेक्शन वाले दिन इस्लामाबाद में वो कवरेज पे मामूर थे। उन्होंने वहां पे लोगों से उनकी ड्यूटी जो थी वो 18 साल या नौजवानों से जो पहली मरतबा वोट दे रहे थे उनके साथ और जो अपना आखिरी वोट दे रहे हैं बुजुर्ग उनके साथ, उन्होंने पूछना था कि आप वोट किसको देना चाहते हैं और किसको दे रहे हैं। उन्होंने पूछा तो वहां पे इस्लामाबाद के हलकों में ये सूरत हाल थी कि वहां पे बकौल उनके कि 20 में से एक बंदा, जो एक खातून एक मुझे मिली कि जो जिन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम लीग नवाज को वोट दूंगी। उसके अलावा तमाम लोग जो मुझे मिलते रहे वो PTI को वोट करना चाह रहे थे। और उसके बाद उनका कहना यह है कि जब इंतखाबात हो गए, गिनती हो रही थी, उन्होंने एक एज लाइव भी किया वहां गिनती के दौरान, और उन स्टेशन पे, जिन स्टेशन पे ये गए इस्लामाबाद के, तो वहां पे 415 वोट थे PTI के, 27 वोट थे मुस्लिम लीग नून के और 12 वोट थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। एक स्टेशन की मिसाल आपके सामने रखते हैं और इनका ये ख्याल है, जो ये इन्होंने मुशाहिदा किया है उसके मुताबिक तकरीबन सभी स्टेशन जिन पे ये गए उन पे सूरत हाल कुछ इसी तरह की थी। लेकिन जब इंतखाबात आए तो उनका ये कहना है कि मेरे लिए बहुत हैरत अंगेज था, चूंकि मैं खुद वहां पे मौजूद था गिनती के दौरान और मैंने मुख्तलिफ स्टेशन पे जाके ये सारी सूरत हाल मुलाजा की। इंतखाबात में धांधली हुई है तो अब एक बिल्कुल आम सी बात है, पूरी दुनिया को पता है कि ये इंतखाबात में धांधली हुई है। अब आज आके उन धांधली पे मोहर सबत की है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा ने। लियाकत अली चट्ठा ने यह कहा है कि हमने 13 नशिस्तें रावलपिंडी डिवीजन की, जहां पे लंबी लीड थी, उनके बकौल के 70,000 तक की लीड थी मुख्तलिफ उम्मीदवारों की, लेकिन हमने उन्हें हराने के बाद हमने वो उम्मीदवार कामयाब किए कि जो बिल्कुल दूर थे, बिल्कुल जिनके वोट नहीं थे। तो मैंने जब ROs को या जो लोग मेरे साथ थे उन्हें कहा कि आप मोहरे लगाएं, तो वो रोने लगे कि हम मोहरे नहीं लगा सकते। उन्हें बहुत शिद्दत से तकलीफ हो रही थी कि हम ये गैर कानूनी काम कैसे करें, लेकिन उन्होंने उनसे गैर कानूनी काम लिया और आज जी वो कह रहे हैं कि आज भी हमारे ऑफिस में जो है मोहरें लग रही हैं और अभी तक ये सिलसिला जारी है। पाकिस्तान के इंतखाबात तो वैसे 1970 के अलावा कभी भी किसी इलेक्शन के बारे में आप ये नहीं कह सकते कि वो धांधली ज़्यादा नहीं था, लेकिन इस इलेक्शन में कुछ ज्यादा ही माहौल खराब हो गया हुआ है कि जिसकी वजह से बलूचिस्तान से लेकर सिंध तक इस वक्त लोग जो है वो सरापा एहतजाज हैं, मुख्तलिफ शाहराएं बंद हैं, बैनुल सूबाई राब्ते मुनक़ता है और मुल्क इंतशार की सिमत तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल उठाया और अभी भी उठा रहे हैं कि जनाब ये चट्ठा साहब ने उस वक्त धांधली क्यों नहीं रोकी जब ये हो रहा था, और अभी इनका ज़मीर क्यों इतने दिनों बाद जागा। तो ये सब लोगों के लिए ये शायद उनके इल्म में नहीं होगा कि जुल्फिकार अली भट्टो को जब फांसी पे लटकाया गया तो एक दबाव था, जजेस पे एक दबाव था और जजेस ने उनके खिलाफ फैसले दिए और उन्हें फांसी पे लटकाने के फैसले भी दे दिए। लेकिन जो एक जज थे नसीम हसन शाह, उन्होंने कई अशरों बाद जाके इंकशाफ किया कि हमने जुल्फिकार अली भट्टो को फांसी दबाव के तहत दिए, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, हम गैर महफूज थे, हमारे जो अहलखाना थे वो भी गैर महफूज थे, तो इस वजह से हमने जो है वो जुल्फिकार अली भट्टो को फांसी का फैसला किया। अब मामला ये है कि वो खैर अशरों बाद आए तो ये तो दिनों बाद आगे इन्होंने आके ये कह दिया कि जी इलेक्शन में धांधली हुई है और 13 सीटें हमने ऊपर नीचे की हैं, और साथ में उनका ये भी मौकफ है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, और ये बात शायद किसी के लिए अनहोनी हो, लेकिन नहीं, ऐसा होता है, ऐसा होना भी चाहिए
کہ آپ کے علم میں ہوگا یہ جو بیوروکریٹس ہیں ہمارے، یہ اپنی ایک اچھی جگہ پہ جو ان کی تقرری ہوتی ہے یا تبادلہ ہوتا ہے، اس کے لیے سیاستدانوں کے ڈیروں پہ ہر وقت چکر لگاتے ہیں، ہر وقت جا کے وہاں منتیں کرتے ہیں، پیسہ بھی لگاتے ہیں، سیاستدانوں کی جی حضوری کرتے ہیں، جوتیاں سیدھی کرتے ہیں کئی آفیسرز کے، انہیں کوئی اچھی اپوائنٹمنٹ اچھی جگہ کوئی مل جائے۔ تو یہ ایک بلا کیسے آزاد انتخابات کروا سکتے ہیں کہ جو بالکل جو سرکاری ملازمین جو اپنی ایک ٹرانسفر کے لیے سیاستدانوں کے مرہون منت ہیں تو وہ الیکشن کروائیں گے؟ یہ تو فیصلہ ہی غلط تھا کہ بیوروکریسی کے ذریعے انتخابات، مطلب یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدلیہ میں بھی کوئی فرشتے نہیں ہیں، لیکن بیوروکریسی اور عدلیہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، اور عدلیہ میں پھر بھی شرم یا کچھ ایسا ہے کہ جس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جواب دہی کا کوئی عنصر وہاں پہ موجود ہے، یا وہاں پہ کوئی آزاد سوچ میسر ہو سکتی ہے جس کے تحت وہاں فیصلے ہوں یا وہ آزادانہ الیکشن کروا سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ الیکشن چونکہ رگڈ کرنے تھے، الیکشن میں دھاندلی کرنی تھی، یہ طے شدہ پلان تھا، تو اس وجہ سے یہاں پہ انہیں لگایا گیا انتظامی آفیسرز کو، اور آج وہ انتظامی آفیسر جو ہیں وہ کچھ پریشان بھی ہیں، کئی لوگ پریشان ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ پورے پاکستان میں کئی جگہوں پہ کچھ لوگ جو ہے وہ جنہوں نے یہ دھاندلی کا حصہ بنے وہ پریشان ہے کہ ہم نے یہ کیوں کیا اور ہم سے یہ کیوں یہ لیا گیا کام۔ تو اب یہ جو ہوا ہے، لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے، تو اس میں ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں نے جو جرم کیا ہے اس میں میری سزا یہ بنتی ہے کہ مجھے اور چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس آف پاکستان کو کچہری روڈ کچہری میں جا کے ہمیں وہ پھانسی دی جائے۔ اب پھانسی ہوگی یا نہیں ہوگی، پاکستان میں اس سے بڑے بڑے جرائم ہوئے تو کبھی کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن پاکستان کو ایک لمحہ بلمحہ غیر مستحکم کیا جا رہا ہے، اور وہ اس وقت پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کا جو سب سے بڑا ذریعہ بنا ہوا ہے وہ چیف الیکشن کمشنر صاحب ہیں اور ان کا آفس ہے۔ چیف الیکشن کمشنر قطعاً اپنے آئین قانون کو فالو نہیں کرنا چاہتے، اور ان کا آفس جو ہے وہ بالکل اس کو فالو نہیں کر رہا، جس کی وجہ سے ماحول اور معاملات زیادہ خرابی کی سمت بڑھ رہے ہیں۔ جی ڈی کے سربراہ پیر صاحب فگاڑو شریف نے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی کہ 2.5 ماہ پہلے ان انتخابات کو مینج کرنے کے لیے پیمنٹ ہو چکی تھی۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا وہ پیسے ان آر اوز نے لیے، کمشنرز نے لیے، چیف الیکشن کمشنر نے لیے، یا کسی اور نے لیے؟ یہ تحقیقات بھی ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کے نامور صحافی احمد میر نے یہ انکشاف کیا ہے کہ بلوچستان کے وہ سردار کے جو ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کی رائٹ سائڈ پہ بیٹھتے تھے، تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جو انتخابی نتائج ہیں یہ پیسے لے کے اوپر نیچے کیے گئے۔ اب بلوچستان میں کس نے پیسے لیے، سندھ میں کس نے پیسے لیے لے کے یہ نتائج تیار کیے، شاید پنجاب کی بات بھی کچھ دنوں میں آ جائے یا کے پی کے بھی آ جائے، لیکن فی الوقت بلوچستان اور سندھ سے یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ پیسے لے کے نتائج جو ہے وہ چینج کیے گئے۔ یہ پیسے کون لے سکتا ہے، کس نے لیے؟ کیا پاکستان کا کوئی ادارہ یا پاکستان میں اتنی کوئی آئینی اخلاقی جوازیت موجود رہ گئی ہے کہ یہ تحقیقات کی جائیں، کروائی جائیں، اور بالکل بلاغ اور شفاف غیر جانبدارانہ تحقیقات کروائی جائے کہ یہ پیسے کس نے لیے ہیں؟ اور یہ پیسے لے کے اگر لوگوں کا حق رائے دہی، لوگوں کا مینڈیٹ چرانا، اگر یہ والا چلن پاکستان میں آ گیا ہوا ہے تو یہ پاکستان کے لیے انتہائی مہلک ہے، پاکستان کے لیے یہ زہر ہے۔ یہ اس سے بچنا ازحد ضروری ہے، اور اس کی بے لاگ اور تحقیقات کرنے کے بعد اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچانا ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتنی شدت سے میاں نواز شریف کو لندن سے لایا گیا، وہاں پہ ان کے ساتھ جرگے کیے گئے، ان کے پاس اسٹیبلشمنٹ گئی اور وہ وہاں سے تشریف لائے 4تھی مرتبہ وزیر اعظم بننے کے لیے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون نے کافی جو ہے وہ ایک طرح سے محنت کی، گو کہ اس کے ساتھ یوتھ نہیں تھی، نوجوان نہیں تھے، اس کے ساتھ ورکر نہیں تھے، اس کے ساتھ ووٹر نہیں تھے، سیٹیں وہ نہیں لے سکے، لیکن وہ وزارت عظمیٰ کے لیے بے چین تھے، تو تبھی وہ وہاں سے لندن سے یہاں تشریف لائے۔ نواز شریف کو تو ایک سائڈ پہ رکھ دیا گیا، اب یہ ڈرامے بازی نئی آ گئی ہے، نیا موڑ آ گیا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ابھی واضح اٹھ رہی ہیں کہ ہم وزارت عظمیٰ نہیں لیں گے۔ اگر آپ وزارت عظمیٰ نہیں لے رہے تو پھر آپ نے یہ سارا کچھ مینج کیوں کیا؟ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو واضح انکار کیوں نہیں کیا کہ ہم عوام کے ووٹوں پہ جائیں گے آپ کے تعاون کے ساتھ، یا آپ کی جو آشیرواد ہے اس کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے؟ اب جب صورتحال انہیں علم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اور یاسمین راشد صاحبہ کا جو مقابلہ تھا اس میں میاں صاحب کی پوزیشن کافی خراب ہے، اگر کبھی زندگی میں کوئی آزادانہ الیکشن ہو گئی یا وہاں پہ کوئی کمشنر اٹھ کھڑا ہوا تو وہ صورتحال بہت خراب ہو جائے گی کہ مسلم لیگ نون کے قائد الیکشن آ رہے ہوئے ہیں اور وہ قیادت بھی کر رہے ہیں۔
یہ اخلاقی طور پہ بہت ہی بری صورتحال پیدا ہو گئی ہے، اور وزارت عظمیٰ کے لیے ابھی ایک سمجھ لیں کہ ایسا ماحول بن گیا ہوا ہے کہ وہ مسلم لیگ نون بھی بظاہر یہ تاثر دے رہی ہے کہ ہم نہیں لیں گے، حالانکہ اندر سے ان کے دل کا حال اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ بے چین ہے وزارت عظمیٰ لینے کے لیے۔ اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ آئینی عہدے مانگ رہی ہے، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون بظاہر یہ کہہ رہی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا ایسا۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں ایک ہی جگہ سے وہ آنکی جا رہی ہیں، تو وہ مل جل کے وہ کر لیں گی، اس میں کوئی ایسی لمبی کہانی نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کے لیے کیا ضروری ہے اور کیا نہیں، اس کو سوچنے کی ضرورت ہے، جو کہ سوچا نہیں جا رہا۔ اب آپ دیکھیں بلوچستان میں اس وقت مختلف جگہوں پہ مظاہرے ہو رہے ہیں، اور ایک ہفتہ سے بعض سڑکیں جو ہیں وہ بند ہیں۔ یہ جو پنجاب کو سندھ سے ملانے والی شاہراہیں ہیں وہ بھی بند ہیں، مطلب بین الصوبائی رابطے بھی منقطع ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اگر یہ سمجھ آ سکے کہ جو ہماری سرحد لگتی ہے افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ ان کے نائب جو افغانستان کے نائب وزیر ہیں، نائب وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ نہیں، ہم اس کو تسلیم ہی نہیں کرتے، ہم تو پشاور اور اٹک کے مالک ہیں، وارث ہیں، یہ انگریزوں نے ایک مصنوعی لائن کھینچی تھی، تو ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، جس پہ ہماری وزارت خارجہ کو بیان بھی دینا پڑا۔ یہ صورتحال بہت خطرناک ہوتی جا رہی ہے، اور پاکستان کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کے خلاف ایک ماحول بنایا جا رہا ہے، پاکستان کی سالمیت کے خلاف خدا نخواستہ ماحول بنایا جا رہا ہے، کہ ایک طرف سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس رات کو نہیں مانتے، افغان طالبان جو ہے وہ نہیں مانتے، اور دوسری طرف سے آپ بے چینی پھیلا رہے ہیں پورے ملک میں، احتجاج، دھرنے، اور یہ ایک طرح کی منفی سیاست جو ہے وہ پاکستان میں پروان چڑھ رہی ہے یا آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ صورتحال پاکستان کے مفاد میں ہرگز نہیں ہے۔ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو، طاقتوروں کو، اور عدلیہ کو، سیاستدانوں کو، بیوروکریسی کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو اس وقت پاکستان کے لیے سوچنا ہوگا، اس سے قبل کے وقت گزر جائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔